والصلاة والسلام على रसूल वबाद। हज़रात मुहतरम सामीन मुकर्रम भाई और दोस्तों, आज अल्लाह के फज़ल करम से मरकज़ फ़ुरक़ान अल-अदलिया में कुरान सुन्नत का ये पहला प्रोग्राम हो रहा है नाचीज़ का, जो एक सिलसिलावार दुरूस है। और इस सिलसिले में मैं जनाब डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल हमीद साहब उनका मशकूर हूँ, साथ ही ज़फ़र साहब का भी कि उन्होंने नाचीज़ को यहाँ आने की दावत दी। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इखलास अता फ़रमाए और इखलास के साथ हम सबको सुनकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात, कुरान पाक का उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर का एक सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा है। मेरे पुराने साथियों को मालूम होगा, तकरीबन 96 या 97 में शुरू किया था मस्जिद अबू बकर में अलिफ लाम मीम से। और अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरत तबारक, जुज़ तबारक और सूरत अल-मुरसलात की आखिरी चंद आयतें हैं। उसके बाद आइंदा अल्लाह ने चाहा तो सूरत नबा शुरू होगी। मुमकिन है कि अल्लाह ताला यहाँ इसी मरकज़ में चाहता हो कि ये तफसीर तकमील हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। आइए हम चंद आयतें पढ़ते हैं और आप लोग सुनिए, और अगर कुरान अपने हाथ में ले रख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक आदमी को सुनकर तकसीम कर दें, एक आदमी। आयत नंबर 29 है। 28 के बाद देखिए जो आयत होगी, 28 के बाद 29वीं आयत होगी। जो कुरान में लिखा होता है ना 28, उसके बाद आप उसको देखिए। मैं पढ़ता हूँ, आप गौर से सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इंतलिकू इला मा कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून। इंतलिकू इला ज़िल्लिन ज़ी सलासि शुअब ला ज़लीलिन वला युग़नी मिनल लहब। इन्नहा तर्मी बिशररिन कल्क़स्र कअन्नहु जिमालतुन सफ़्र वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। हाज़ा यौम ला यंतिक़ून वला युअ्ज़नु लहुम फ़यअ्तज़िरून वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। हाज़ा यौमुल फ़स्ल जमअनाकुम वल-अव्वलीन फ़इन कान लकुम कैदुन फ़कीदून वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन वउयून वफ़वाकिह मिम्मा यश्तहून। कुलू वश्रबू हनीअन बिमा कुंतुम तअमलून। इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। कुलू वतमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। वइज़ा क़ील लहुम इरकऊ ला यरकऊन वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। फ़बिअय्यि हदीث बअदहु यु'मिनून। इंतलिकू इला मा कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून।
चलो तुम, इंतलिक चलना, इला मा कुंतुम बिही तुकद्दिबून, उसकी तरफ, यानी उस जहन्नम की तरफ जिसे तुम झुटलाते थे, उस दोज़ख की तरफ जाओ जिसे तुम झुटलाते थे। इंतलिकू इला ज़िल्लिन ज़ी सलासी शुअब, अच्छा ये फरिश्ते कहेंगे ना कि तुम जाओ, फिर कहेंगे इंतलिकू इला ज़िल्लिन ज़ी सलासी शुअब, चलो 3 शाखों वाले साए की तरफ। जहन्नम से धुआं निकलेगा, फिर वो बुलंद होगा और 3 जिहतों की तरफ फैल जाएगा। इस तरह जैसे दुनिया में दीवार, दरख्त, किसी चीज़ का साया होता है जिसमें आदमी राहत और आराम महसूस करता है, लेकिन जहन्नम का ये जो साया, उसके धुएं का साया, इसमें कुछ सुकून नहीं होगा, कुछ आराम और राहत उसको नसीब नहीं होगी। ला वलीलिम वला युगनी मिनल लहब, जो दरअसल ना साया देने वाला है ना शोले से बचा सकता है। जहन्नम के शोले हैं, उससे ये, उसकी हरारत से ये धुआं उसको बचा भी नहीं सकेगा, ये साया। इन्नहा तरमी बिशररिन कल क़स्र, और वो जहन्नम, वो दोज़ख चिंगारियाँ फेंकती है, तरमी फेंकती है, कल क़स्र जो महल के बराबर। चिंगारी दुनिया में जो हमारी लकड़ी से आग जलाते हुए चिंगारी होती है, बहुत थोड़ी सी होती है, छोटी सी होती है, लेकिन उसकी चिंगारियाँ ऐसी होंगी जैसे कोई बहुत बड़ा महल है। कान्नहु जिमालतुन सुफ्र, गोया के वो जर्द रंग के ऊंट हैं। इसका एक तर्जुमा कि वो सियाह यानी काले ऊंट हैं और जर्दी की तरफ वो माइल हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि धुआं, उससे बड़ी बड़ी चिंगारियाँ जो महल या किले के बराबर होंगे, और फिर हर चिंगारी जो महल के बराबर, जिसका अल्लाह ने जिक्र किया किले के बराबर, उसकी मज़ीद बड़े बड़े टुकड़े हो जाएंगे जैसे ऊँट नहीं होता, इस तरह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की आग से बचा के रखे। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है वैलुन यौमइज़िन लिलमुकद्दिबीन, उस दिन यानी क़यामत के दिन झुटलाने वाले, तकरीब करने वालों के लिए बर्बादी, कोई फ़ायदा नहीं। दुनिया में झुटलाया अल्लाह को, उसकी बात को, उसके कुरान को, उसके रसूल को, रसूल की बातों को, दीन इस्लाम को तकज़ीब की उसकी, अब कोई फ़ायदा हो जाए महाल है, कुछ भी फ़ायदा उनको नहीं होगा। और इस सूरत में ये आयत अल्लाह ताला ने बार बार दोहराई है, हमें बतलाने के लिए कि अल्लाह की बातों को ना झुटलाया जाए। अगर जो झुटलाएगा उसके लिए बर्बादी है। हाज़ा यौम ला यंतिकून, आज का दिन वो दिन है कि वो बोल भी नहीं सकेंगे। भाइयों, क्यों नहीं बोल सकेंगे? तो आइए मैं आपके सामने वजाहत करता हूँ। महशर के दिन काफिरों की मुख्तलिफ हालतें होंगी। एक वक्त वो होगा जब वो झूठ बोलेंगे, लेकिन झूठ बोलेंगे। फिर अल्लाह ताला उनके मुंह पर मोहर लगा देगा। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह मोहर लगा देगा मुंह पर, फिर उसके हाथ, उसके पाँव गवाही देंगे
جو کچھ وہ آج کرتے رہے، دیکھتے رہے، وہ اللہ کے سامنے بیان کر دیں گے. ہاتھ بھی بیان کرے گا، پاؤں بھی بیان کرے گا، ہر چیز بیان کرے گی. پھر اس کے بعد جب اسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو اس وقت ایک اضطراب ہوگا، ایک پریشانی ہوگی، اور پریشانی میں اس کی جب زبان کنگ ہو جائے گی، یا کیا کہتے ہیں، گنگ ہو جائے گی. زبان گنگ ہو جائے گی. گم ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. زبان گم ہو جائے گی، یعنی بول نہیں سکے گی، بات نہیں کر سکے گی، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. نسأل اللہ العافیہ. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور انہیں معذرت کی اجازت نہیں دی جائے گی. معذرت کی بھی اب اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی معقول عذر نہیں ہوگا جو پیش کریں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ویل ہے، جہنم کا گڑھا ہے، بربادی ہے، تباہی ہے جو جھٹلاتے ہیں، یعنی دین کی باتوں کو، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پہلوں کو سب کو جمع کر لیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بندوں سے خطاب کرے گا کہ میں نے اپنی قدرت کاملہ سے جو تم سے پہلے دنیا میں لوگ آئے تھے ان کو بھی، تم کو بھی، اور تمہارے بعد بھی یعنی جو بھی دنیا میں آئے سب کو میں نے یہاں جمع کر لیا ہے، اولین آخرین سب کو. آگے فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، پس اگر تم میں کوئی چال چلنے کی صلاحیت ہے، تم کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو، کوئی مکاری کر سکتے ہو تو کر کے دکھا دو. یہ ایک بہت سخت فرمان ہے اللہ کا، وعید ہے، اس میں دھمکی بھی ہے کہ اگر تم میری گرفت سے بچ سکتے ہو، کہیں نکل کے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی بات سورۃ رحمان میں فرمایا دنیا والوں کو، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، کہ اے جنوں اور انسانوں، ان کے گروہ، اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت تمہارے اندر ہے تو نکل بھاگو. کوئی بھاگ سکتا ہے؟ کہاں جا سکتا ہے؟ وہاں بھی کہیں نہیں بھاگ سکے گا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ان المتقین، یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب وہ جہنمیوں کا ذکر کرتا ہے تو پھر جنتیوں کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی اسلوب کے تحت یہاں کہہ رہا ہے ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہوں گے اور بہتے چشموں میں. دیکھیے اوپر بھی جہنمیوں کے لیے بھی ظلال کا ذکر ہوا، ظل، انطلقوا الی ظل، ٹھیک، لیکن وہ جہنم کے دھواں کا ظل ہوگا، اس کا سایہ ہوگا، اس میں کوئی راحت نہیں ہے. لیکن یہ اللہ رب العالمین جنت والوں کو، جنتیوں کو سایہ عطا کرے گا، جو جنت کے محلات اور اس کے درختوں کا سایہ ہوگا. اللہ اکبر. تو اللہ فرمایا ان المتقین، بے شک متقی لوگ سایوں میں ہوں گے. فی ظلال، جمع ہے، ذل کی جمع ظلال، وعیون، اور بہتے ہوئے چشموں میں ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے اللہ یہ جنت ہم سب کو نصیب فرما. اور کیا صرف سائی نہیں، وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور ان میووں میں، یعنی وہاں ہوں گے وہ لوگ جن کی وہ خواہش کریں گے، صرف خواہش کریں گے وہ میوہ ان کے سامنے آ جائے گا
وہ کھانے کی چیز ان کے سامنے آ جائے گی. اللہ فرمائے گا کلو واشربو، کھاؤ پیو، اے جنتیو کھاؤ پیو، ہنی ام بما کنتم تعملون، مزے سے کھاؤ جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ بطور احسان انہیں کہے گا کہ جنت کی تمہیں نعمتیں ان اعمال صالحہ کی وجہ سے تمہیں ملی ہیں جو تم دنیا میں کرتے رہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ کوئی شخص بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی، آپ نے فرمایا میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، اللہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا. ورحمتی وسعت کل شیء، قرآن میں اللہ فرماتا ہے نبی بارے میں رحمت، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون. یہ رحمت کن کو نصیب ہوگی، کن کے لیے؟ اس کو اللہ لکھے گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں تقوی عطا فرما. تقوی ہوگا تو پھر انسان اچھے کام کرے گا، اور رحمت کا مستحق ہوگا تو وہ جنت میں جا سکے گا. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والے کو. اس میں بھی مسلمانوں کو ایک رغبت دلائی جا رہی ہے کہ اگر تم آخرت میں جنت چاہتے ہو اور یہ نعمتیں چاہتے ہو تو اچھے عمل کرو، محسن بن جاؤ. آپ کو معلوم ہے کئی مرتبہ سنا ہوگا آپ نے، احسان سب سے اعلیٰ درجہ ایمان سے بھی آگے جو ہے وہ احسان ہے. اسلام، ایمان اور احسان. احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. کأنک تراہ، گویا کہ اللہ تمہارے سامنے. اس طرح عبادت کرو، ایک احساس پیدا کرو، ایک شعور پیدا کرو. عربی میں کہتے ہیں استشعار ہو اس کے اندر کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. لیکن اگر اس درجے تک نہیں پہنچتے فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو پھر کم از کم یہ خیال تو کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. جب یہ احساس ہوتا ہے نا تو انسان بہت سارے گناہوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، برائیوں سے دور ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ ہمیں احساس ہو جائے نا، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم بہت سارے گناہوں سے دور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ احساس پیدا کرتے ہیں. آمین. ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہے، تباہی اور بربادی ہے اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے، بڑی بربادی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے یہ آیت پیش کر کے کہ دیکھو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى، جو اسلام کی باتیں تھیں اس کی تصدیق کی، وہ جنت میں ہے، نعمتوں میں ہے، محلات میں ہے، باغوں میں ہے، اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. لیکن جس نے تصدیق نہیں کی، تقوی اختیار نہیں کیا، گناہوں میں ڈوبا رہا، اللہ اس کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑاتا رہا، رسول کی بات کو بھی ٹھکراتا رہا، رد کرتا رہا، نہیں مانتا تھا نہ اللہ کی نہ رسول کی، کوئی دونوں میں سے کسی کی بات نہیں مانتا تھا جس طرح ماننے کے حق ہے، وہ کہاں ہوگا؟ جہنم کی آگ میں، جو آپ نے جس کا بھی آپ نے ذکر سنا. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے مجرموں سے، دنیا میں جو مجرم ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ظالم ہیں، مشرک ہیں، بدعتی ہیں
اور دیگر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک و بدعت میں، فرما رہا ہے کلو، کھاؤ اے جھٹلانے والوں، تم کھا لو اور فائدہ اٹھا لو تھوڑا، دنیا کا کتنا بھی آپ فائدہ اٹھا لیں تھوڑا ہی ہے آخرت کے مقابلے میں، کچھ بھی نہیں، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ انکم مجرمون، تم مجرم لوگ ہو، تم گناہگار لوگ ہو۔ اور وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، جہنم کا گڑھا ہے، عذاب سب معنی کی جا سکتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ نماز پڑھ لو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھو، نہیں آتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یعنی دنیا میں نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یہ تو قرآن آ گیا، اللہ کا فرمان آ گیا، اس کی آیتیں آ گئی، واضح آیتیں آ گئی، کون سی حدیث پر ایمان لائیں گے؟ الحمدللہ یہ صورت مکمل ہوئی، لیکن ایک بات اور اچھی طرح اپنی گوش گزار، میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ بعض لوگ حدیث کا نام سن کر پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ صرف حدیث کا ذکر کرتے ہو۔ پیارے بھائیو، حدیث کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے بھی بولا ہے، اور حدیث کا لفظ یہ کلمہ نبی کے فرمان کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ حدیث نبوی، فرمان نبوی، ٹھیک ہے بھائی۔ اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، کون سی حدیث کے بعد، کون سے فرمان کے بعد، کلام کے بعد تم ایمان لاؤ گے؟ ایک جگہ اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی حدیث اتاری، یعنی قرآن اتارا۔ تو یہ حدیث کا لفظ، اسے چڑھنا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ چڑھتے ہیں کہ آپ تو اہل حدیث ہو، بس حدیث کو مانتے ہو۔ نہیں، حدیث کو ماننے والا وہ قرآن کو ماننے والا بھی ہے، حدیث کو ماننے والا بھی ہے۔ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، جب تک تم اس کو تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، کہ آج کچھ دیر بھی ہو گئی، ہم نے درس دیر سے شروع کیا، اس لیے میں جو آج ہمارے سیرت کا بیان چل رہا ہے بڑا ماشاءاللہ دلچسپ ہے، بہت ہی ساتھیوں کو دلچسپی بھی ہوتی ہے اس میں۔ الحمدللہ ہم نے شروع سے شروع کیا اور جنگ بدر کا بھی ذکر کیا، اس کے بعد معرکہ احد کا بھی ذکر کیا پوری تفصیل کے ساتھ، اور اس کے بعد آج ذکر کرنا تھا کہ احد میں جو کچھ مسلمانوں کو تکلیف پہنچی نافرمانی کی وجہ سے، رسول اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جو خسارہ ہوا وہ بہت بڑا خسارہ تھا، کہ جس کے بعد ارد گرد کے جو قبائل تھے اور دیہاتی اور بدو تھے اور دیگر لوگ، وہ یہ سوچنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو مٹا دینا کوئی مشکل نہیں ہے،
جیسے ان لوگوں نے، مکہ والوں نے اتنی دور سے آ کے حملہ کیا اور اتنے لوگوں کو مار کے چلے گئے، تو ہم ان کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں۔ تو بہت ساکھ جو ہے خراب ہوئی تھی مسلمانوں کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبقریت اور عبقری شخصیت، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اقدامات کیے کہ الحمدللہ دوبارہ ایک روب دبدبہ پھر قائم ہو گیا۔ تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ آئندہ محفل میں ہم سنیں گے۔ آج میں صرف آپ کے سامنے ایک سوال جو خواب سے متعلق ہے اور اس کا جواب، اگر کوئی شخص کوئی برا خواب دیکھے، کوئی اس میں ایسے مناظر دیکھے جو اچھے نہیں ہیں، تکلیف دہ ہیں، نقصانات ہیں، تو کیا کریں؟ آئیے اس سلسلے میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، الرؤیا ثلاث، خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ حدیث النفس، یعنی جیسے اندر خیالات ہوتے ہیں اپنے، تخویف الشیطان، شیطان ڈراتا ہے، وبشرى من اللہ، اور خوشخبری ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فمن رأى شيئا يكره، جو کوئی ایسی چیز دیکھے جس کو پسند نہیں کرتا، فلا يقصه على احد، وہ کسی کو بیان نہ کرے، کسی کو نہ بیان کرے، وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ، اور اگر وہ اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو ایسا کر لے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ابو سلمہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھا کرتا تھا، ایسے ایسے خواب جس کی وجہ سے میں بیمار ہو جاتا تھا، پریشان رہتا تھا، یہاں تک کہ میں نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ وَأَنَا كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا، میں بھی خواب دیکھا کرتا تھا، تُمْرِضُنِي، مجھے بیمار کر دیتے ہو خواب، حتی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ فرما رہے تھے، الرؤیا الحسن من اللہ، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، اگر کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے، اچھی چیز، تب بھی اس کو نہ ذکر کرے مگر ان لوگوں کو جو اس کے خیر خواہ ہیں، جن کو پسند کرتا ہے، اچھے لوگوں کو۔ حاسد کو بتائیں گے، دشمن کو بتائیں گے، وہ الٹا تعبیر کرے گا، اللہ نہ کرے وہ واقع نہ ہو جائے۔ پسندیدہ لوگ، نیک صالح لوگ، ان کو بیان کریں جو مخلص ہوں۔ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ، اور اگر وہ کوئی چیز ایسی چیز دیکھتا ہے کہ جو ناپسند ہے اس کو، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، تو اللہ سے پناہ پکڑے اس کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن شر الشیطان، وَلْيَطْفُلْ ثَلَاثًا، تھتکار دے 3 دفعہ، 3 دفعہ تھتکار دے، جیسا کہ دیگر احادیث میں کہ وہ اپنی الٹی طرف، وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، کسی کو نہ بیان کرے، فَإِنَّهَا لَن تَضُرُّهُ، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کوئی برا خواب دیکھا ہے کسی کو نہیں بیان کرے، اچھا خواب دیکھا ہے اچھے نیک اور مخلص شخص کو بیان کرے، اپنے دشمن کو تو بتایا ہی نہیں۔ یہ بھی بخاری مسلم کی روایت تھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ ان احادیث
کی شرح کرتے ہوئے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے کہ خواب ابواب الرؤیا الصالحہ ثلاث، جو اچھے خواب ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں. ان یحمد اللہ علیہ، کہ اس پر وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے اور خوش ہو. ان یستبشر بها وان یتحدث بها، لیکن لمن یحب، جس کو پسند کرتا ہے. 3 باتیں بہت اہم اس خوابوں سے متعلق. دون من یکرہ، اس کو نہ بیان کرے، جو خواب اس کو پسند نہیں ہے اس کو نہ بیان، وہ واقع ہو سکتا ہے. اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تشریح کرتے ہوئے وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا أَحَدًا، کہ کسی کو بیان نہ کرے. وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے وہ کوئی ایسی تفسیر کر دے اس خواب کی کہ جو واقع ہو جائے. اس لیے جس کے پاس علم ہے، جو مخلص ہے، ان کو خواب بیان کریں. یاد رکھیے امام نووی فرماتے ہیں کہ خواب الرؤیا علی رجل طائر، خواب جو ہے نا آدمی کے پاس ایسا ہوتا ہے جیسے پرندہ ہے. فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ، اگر آپ نے کسی مخلص آدمی کو بتایا، اس نے اچھی سی تعبیر کر دی، وہ واقع ہو جائے گی. اور کسی اپنے دشمن کو بتایا اور اس نے بھی کوئی غلط تعبیر کر دی تو پھر وہ بھی پرندے کی طرح واقع ہو جائے گی. اسی لیے جیسے میں نے شروع میں بتایا، مخلصین کو بتائیں اور برے خواب کو چھپا کے رکھیں. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اللہ سے پناہ مانگیں. 3 نہیں، ایک دفعہ ہی بولے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور وہ تھتکارے گا 3 دفعہ. فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، من شر الشیطان، وَلْيَطْفُلْ 3، تھتکارے گا 3 دفعہ. ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیفٹ سائڈ. اللہ اعلم، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آپ لوگوں کا بھی شکریہ، ماشاء اللہ آپ لوگ تشریف لائے. آپ کا شکریہ کہ آپ آئے ہیں. صحیح بات، بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے.